सर लेकिन 1 साल हो गया, फैसलाबाद की ट्रैफिक अभी तक जिसे कहते हैं कि उसका कोई सर पैर नहीं है। आप कहीं पर भी बहाव में या किसी भी चीज़ में एक कंटिन्यूटी नहीं ला सकते, क्या वजह है? पाकिस्तान का जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो 3 ईद के फार्मूले पे जब तक अमल नहीं करेगा ये निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर इंजीनियरिंग, ई फॉर इन्फोर्समेंट। 8 बाजार बहुत बड़ा घंटागारी किस्म का फैसलाबाद की पहचान, हर वक्त कंजस्टेड, उसके निज़ाम को बेहतर करने के लिए सिटी ऑफ फैसलाबाद क्या कर रहे हैं? मकामी बाज़ारों की लोकल तंजीमें हैं, सबसे हमारी मीटिंग हुई, ज़िला इंतज़ामिया ने उनको एक पीडी लाइन लगा दी कि ये लाइन आपकी हदूद है, यहाँ तक आप अपनी सामान, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल जो भी पार्क करना चाहे वो कर लें। जब ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से तबादला हो गया, वो चले गए, नए अफसर आ गए, तो इन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वायलेशन शुरू कर दी। तो इस चीज़ को वो भी समझते हैं, लेकिन एक आदत है या एक देखा देखी है कि मेरे साथ वाले ने सामान बाहर रखा तो मैं क्यों ना रखूँ। हमारे 20 साल से ऑलमोस्ट पार्किंग प्लाजा की तमीर जारी है, हमारी 20 साल गुजरने के बाद अभी तक उसकी बेसमेंट मुकम्मल नहीं हो सकी। या इनका बजट का कोई मसला होगा, इसलिए वो ज़ेरे तमील है। क्या मौसीकी से भी दिलचस्पी लेते हैं? ज़्यादा मैं नहीं कॉलेज पसंद करता। अच्छा, नुसरत फतेह अली, राहत फतेह अली, जिंदगी में कभी मोहब्बत की बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें अपनी इस फील्ड में भी आप शेर व शायरी से नहीं कभी नहीं। अच्छा, शेर व शायरी कोई शेर नहीं आता? कभी नहीं शेर। बच्चे कितने? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई एक बार फिर आपकी खिदमत पे हाजिर है। मेरे साथ आज जो पर्सनैलिटी मौजूद है, ये इन्होंने मोटरवे पुलिस से अपनी सर्विस का आगाज़ किया, बल्कि पायनियर है मोटरवे पुलिस में। उसके बाद एंटी करप्शन में रहे, उसके बाद SDPO सियालकोट रहे, गुजरांवाला में ये सर्व किया इन्होंने। उसके बाद प्रमोट होकर फैसलाबाद के इस वक्त CTO हैं और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के तौर पर पिछले 1 साल से फैसलाबाद में खिदमत से अंजाम दे रहे हैं चौधरी मकसूद अहमद लोन। जी सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर। चौधरी नहीं हूँ, बस मकसूद अहमद। अच्छा, मकसूद लोन साहब, आप बड़ा एक किस्म का बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस आपका सर, लेकिन 1 साल हो गया, फैसलाबाद की ट्रैफिक अभी तक जिसे कहते हैं कि उसका कोई सर पैर नहीं है। आप कहीं पर भी बहाव में या किसी भी चीज़ में एक कंटिन्यूटी नहीं ला सकते, क्या वजह है? देखिए जी, पाकिस्तान का जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो 3 ईद के फार्मूले पे जब तक अमल नहीं करेगा ये निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। फैसलाबाद में जब मेरी तैनाती हुई उस वक्त से लेकर अब तक जो भी हमने इनिशिएटिव लिए हैं, जो हमने तब्दीलियाँ लाई हैं, वो आपको मैं अभी इंशाल्लाह बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले देखें, 3 ईद का फार्मूला है पूरी दुनिया में ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी के लिए। ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर इंजीनियरिंग, ई फॉर इन्फोर्समेंट। सबसे पहले इन्फोर्समेंट से पहले जब हम एजुकेशन करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो पिछले साल जब स्टार्ट किया वहाँ से हमने अवेयरनेस, लाइन और लेन की पाबंदी, हेलमेट की पाबंदी, इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, बगैर लाइसेंस के खिलाफ जो लोग लाइसेंस नहीं बना रहे और बगैर लाइसेंस के गाड़ियाँ चला रहे हैं, कम उम्र ड्राइवर, ये सारी कंपेन हमने यहाँ पे फैसलाबाद में चलाई, जिसके लिए मीडिया ने बड़ा तावन किया। हमने सोशल मीडिया पे और इस कंपेन को हमने कह लें कि रोड के ऊपर लोगों की अवेयरनेस की गई, सेमिनार किए गए, वॉक की गई हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेज में। बाकायदा हमारा एक एजुकेशन विंग है जो कि जाके वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दे रहा है। तो जो अवेयरनेस के हवाले से तो फैसलाबाद में बहुत काम हो रहा है जी। उसके बाद आ जाती है रोड इंजीनियरिंग। इस सिलसिले में मैं ये बताऊंगा कि बड़ी अफसोस की बात है कि फैसलाबाद इतना बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ पे का तीसरा बड़ा शहर, जी बिल्कुल, अभी तक जब आप तारीख उठाकर देख ले, कोई भी ऐसा मेरे ख्याल में CTO या कोई भी ऐसा ऑफिसर अभी तक हमें क्यों नहीं मिल सका जिसने इस निज़ाम को बेहतरी कर ली। देखिए, निज़ाम की बेहतरी 3 का फार्मूला है ना। आप देखें, ई फॉर इंजीनियरिंग है। अगर आपके रोड प्रॉपर नहीं होंगे, रोड आपके टूटे होंगे, रोड पे यूटर्न मुनासिब नहीं होंगे, ब्रिज आपके गलत बने हुए हैं, अंडरपास आपके गलत बने होंगे, जिसमें रोड इंजीनियरिंग की बहुत ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपकी ये नोवेल्टी है, इस पे एक यूटर्न अब मैंने बनवाया है, पूरे 1 साल की मेहनत के बाद मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट पे ज़िला इंतज़ामिया ने वो बना दिया है। 1 साल से लोग वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते थे, चलान भी कर रहे थे, लेकिन वो स्टिल अपनी जगह पे मौजूद था। रिक्वेस्ट की गई, ज़िला इंतज़ामिया ने मेहरबानी फरमाई और हमने एक यूटर्न जो कि नोवेल्टी से पहले 2-3 किलोमीटर दूर था, वो उसको बहुत प्रॉपर 800 मीटर पे हम ले आए और अब ये जो वन वे की खिलाफ वर्जी है उसमें कमी आ गई है।
इसी तरह काफ़ी ज़्यादा जगह पे वन वे, कश्मीर ब्रिज पर भी यही मैं बताने लगा था, कश्मीर ब्रिज की जिक्र करने लगा था कि अगर आप मेन टाउन की तरफ से आएँ तो जो ईडन वाली रोड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कूल और हॉस्पिटल्स बना दिए गए हैं। तो ये ज़िले इंतज़ामिया की ड्यूटी है कि जब आप कोई स्कूल या कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस से एनओसी लेना चाहिए, उसकी रोड इंजीनियरिंग करवानी चाहिए थी। अब वो लोग जो आते हैं वो यू टर्न करते हैं, वो यू टर्न है ही नहीं है, वहाँ पे स्टक हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाती है। जब स्कूल टाइम होता है तो फिर वहाँ पे हम 10-12 लोग ट्रैफिक के खड़े करते हैं जो कि 1 बाय 1 ट्रैफिक चला के ट्रैफिक का निज़ाम चलाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि रोड इंजीनियरिंग की बहुत ज़रूरत है। फैसलाबाद में 4-5 ऐसे मेन पॉइंट हैं जहाँ पे फौरी तौर पे हमने रोड इंजीनियरिंग करते हुए जिनको पर भी ये इशू है। जी, इसके साथ साथ जनरल रोड पर भी अक्सर दिखा गया। अच्छा, ये कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस, जहाँ पर एक किस्म की उनकी भरमार है, वहाँ पर जो है ट्रैफिक जो है वो चौक हो जाती है और ये सिलसिला बंद। देखिए, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग जब बनती है, कोई प्लाजा बनता है, कोई स्कूल बनता है, कोई हॉस्पिटल बनता है, तो आप देखें वहाँ पे लोगों की तादाद कितनी आती है। बाकायदा एक नक्शा प्रूव करती है, जो TMA वगैरह होती है वो प्रूव करती है, उसमें ये पार्किंग शो करते हैं। लेकिन जब वो बन जाता है तो वो पार्किंग जगह वहाँ पे दुकानें बनी होती हैं, वो यूटिलाइज किसी और पर्पज़ के लिए हो रही होती है। यानी कि हमारी जो कह लें नेशन है, इसके लिए पार्किंग शायद कोई इमेज नहीं। हर बंदा सड़क पे अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है, उसको ये भी नहीं पता कि मेरी यहाँ पे गाड़ी खड़े पार्किंग रॉन्ग पार्किंग की वजह से दूसरे लोग कितनी तकलीफ में आएंगे। तो अभी जी हम बाकायदा ये हमने क्रैकडाउन किया हुआ है कि रॉन्ग पार्किंग पे हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। 2000 रुपये इसका जुर्माना अब हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो अब काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई हो रही है और बेहतर हो गया, रॉन्ग पार्किंग अब कमी आ गई है। हेलमेट के हवाले से भी कहा जाता था, उसके ऊपर क्या? हेलमेट का भी जब तक ये सिर्फ 200 रुपये जुर्माना था तो पब्लिक ने इसको सीरियस नहीं लिया। मतलब मैं पिछले महीने में एक माह की बात बताता हूँ, अक्टूबर में हमने तकरीबन 80,000 लोगों के चालान कर दिए जब 200 रुपये जुर्माना था। फिर हाईकोर्ट की तरफ से जब जुर्मानों में इजाफा हुआ है, अब 2000 होने के बाद आपको नज़र आया होगा कि रमज़ान से पहले काफ़ी हद तक 80% लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था। लेकिन चूँकि रमज़ान आया, थोड़ा सा लोगों ने मौसम चेंज हुआ, अब लोगों ने फिर हेलमेट की वायलेशन शुरू कर दी है। तो बिल्कुल जो हम इस पर अब कार्रवाई शुरू की हुई है, जो हेलमेट नहीं पहनेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमने यही अवेयरनेस की, यही हमने बार बार लोगों को बताया कि आप जुर्माने के डर से हेलमेट ना पहने। बेसिकली हेलमेट आपके लिए, हमारा स्लोगन भी यही था, हेलमेट पहनाओ ज़िंदगी बचाओ। और बिल्कुल जी मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे साथ मेरी वकला तंजीमें, समाजी तंजीमें, सहाफ़ी तंजीमें, सब ने मेरा साथ दिया। और ये फैसलाबाद में हमने बड़ी अच्छी कंपेन चलाई, बल्कि इवन ये किया कि हमने कहा कि लोगों को चले 2000 रुपये जुर्माना नहीं करते, हमने वहाँ पे हर सड़क पे स्टॉल लगा दिए। मतलब एक बंदा आ रहा है, उसने हेलमेट नहीं पहना, तो हम उसे बताते थे कि आप ये हेलमेट अभी ख़रीदें और अभी इसको पहन लें। तकरीबन 1100-1200 से लेके हर तरह के हेलमेट वहाँ पे पड़े थे, 600-700 का भी मिल जाता था। तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हेलमेट ख़रीद के पहन ले और जुर्माने से भी बच जाए और चलान भी ना हो। तो ये चीज़ हमने लोगों को पहनाया। तो शहरियों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, बार बार यही है कि जुर्माने तो उसके होंगे ना जो वायलेशन करेगा। आप वायलेशन ना करें, ट्रैफिक कवानीन पे अमल करें, तो ये जुर्माने फिर ज़्यादा नहीं है। और ना ये जुर्माने हम किसी जो बंदा कानून की पासदारी कर रहा है, हेलमेट पहना हुआ है या सीट बेल्ट लगाई है, ट्रैफिक कवानीन पे अमल कर रहा है, उसका नाजायज़ चलान बिल्कुल नहीं होता, कतई नहीं हो सकता। आज से 1 साल पहले लाइसेंसिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, करप्शन भी थी, बहुत ज़्यादा मामला खराब थे। लेकिन आप 1 साल से यहाँ पर हैं, अब तो एक किस्म का 24 घंटे का निज़ाम बन चुका है। जी बिल्कुल जी जनाब, के हवाले से क्या? आजी साहब पंजाब की बहुत बड़ा आवाम की सहूलत के लिए उन्होंने बहुत बड़ा ऐसा इंतजाम है। जब हम लोग पहले लाइसेंस बनाते थे तो हमारे एक तो सेंटर कम थे, और दूसरा ये होता था एक टाइम था, क्योंकि ये कंप्यूटर सेंट्रलाइज सिस्टम है, लाहौर हेडक्वार्टर इसको डील करता था। तो 4-5 बजे सिस्टम बंद हो गया, पूरा हो गया जी, चलें जी अब आप फिर आइएगा। तो जो बंदा सुबह से आया हुआ है लाइसेंस बनवाने, वो बेचारा शाम तक बैठ के उसकी बारी नहीं थी आती, इतना रश था। तो आजी साहब पंजाब ने एक तो सबसे पहले ये कंडीशन जो थी कि आपके पास फैसलाबाद का ID कार्ड होना चाहिए। तो सिर्फ फैसलाबाद जिस ज़िले से आप लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, आप उस ज़िले के रहिशी होंगे तो आपका लाइसेंस बनेगा। ये शर्त ख़त्म कर दी गई। ये आजी साहब पंजाब का बहुत बड़ा ऐसा इक़दाम है आवाम की सहूलत के लिए। पूरे पाकिस्तान का आपके पास किसी भी ज़िले का, किसी भी सूबे का ID कार्ड है, आप जहाँ से मर्जी जाके पंजाब में अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। जी बिल्कुल, पहले थी हेडिंग थी बहुत बड़ी, और आप जाके अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। एक तो ये कंडीशन आवाम की सहूलत के लिए शुरू की गई कि आपके पास ID कार्ड हो, पाकिस्तान के किसी सूबे से तल्लुक़ हो, किसी ज़िले से तल्लुक़ हो, आप जहाँ से मर्जी जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। और फिर उसके साथ साथ सेंटरों की कमी थी।
میں نے جب چارج لیا یہاں پہ جو گاڑی چلانے والے ٹیسٹ سینٹر تھے وہ 2 تھے فیصل آباد میں. اب الحمدللہ یہاں پہ لیڈیز کے لیے ہم نے علیحدہ ٹیسٹ سینٹر بنا دیا. یہاں پہ پبلک کی سہولت کے لیے 3 ڈرائیونگ ٹیسٹ ہیں. 24/7 سہولت دے دی گئی, جو کہ 2 پیپلز کالونی غلام محمد آباد, یہ 24/7 سروس ہے. جب آپ کا دل کرے, جب آپ کے پاس ٹائم ہو, جب چاہے جا کر اپنا لائسنس بنوا سکتے ہیں. 8 بازار بہت بڑا گھنٹہ گاری قسم کا فیصل آباد کی پہچان, ہر وقت کنجسٹڈ, ہر وقت ایک قسم کا ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ٹریفک اتنی وہاں پر, اچھا غلط پارکنگ, اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی ایسے جیسے بالکل کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. اس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے سی ٹی او فیصل آباد کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم نے جی اس میں جناب قمر علی عنان صاحب تھے جو سابقہ ڈی سی تھے فیصل آباد, میں نے ان سے ہم نے تاجر تنظیمیں جتنی بازاروں کی ہیں, سبنی منجن تاجران کے امین بٹ صاحب اور تمام جو مقامی بازاروں کی لوکل تنظیمیں ہیں, سب سے ہماری بے شمار میٹنگ ہوئی. ضلعی انتظامیہ نے ان کو ایک پیلی لائن لگا دی کہ یہ لائن آپ کی حدود ہے, یہاں تک آپ اپنی سامان, گاڑیاں, موٹر سائیکل جو بھی پارک کرنا چاہے وہ کر لیں. ان کو ایک اجازت دے دی گئی, تو اس پہ امپلیمنٹ بھی کروایا گیا. بازاروں میں کچہری بازار سے ہم نے سٹارٹ کیا تو 3-4 ماہ یہ رہا. جب ضلعی انتظامیہ کی طرف سے تبادلہ ہو گیا, وہ چلے گئے, نئے افسر آ گئے, تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اس کی وائلیشن شروع کر دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجر تنظیمیں, دیکھیں مہنگائی ہر چیز ہے, لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ وہ بازار میں اپنی دکان لگا کے بیٹھ جائیں. اگر ایک آپ کی دکان کا آپ کی حدود کے اندر اپنا سامان رکھیں, اور جو لوگ گاہک آپ کے پاس آتے ہیں شاپنگ کے لیے, ان کی بائک یا موٹر سائیکل گاڑی کے لیے جگہ بھیجیں. اور اپنی جو گاڑیاں, ہمیشہ ان کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ اپنی گاڑیاں, جو ہمارا پارکنگ پلازا میونسپل کمیٹی نے یہ بنایا ہے کوتوالی روڈ پہ, آپ دیکھیں بہترین پلازا, وہاں پہ 7-8 ہزار کی گاڑیوں کی پارکنگ کی پلیس بنی ہوئی ہے. پھر ایک یہاں پہ جب میں نے تعینات ہوا تو یہاں پہ ریلوے کی پارکنگ تھی جو کہ بند ہو چکی تھی. ہم نے کوشش کر کے افسران بالا کے ساتھ مل کے, ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کے, ہم نے ریلوے کی اتھارٹی سے باقاعدہ وہ بھی منظور کروائی. اب منٹ گمری بازار کے بالکل اپوزٹ آپ کو ایک ریلوے کی بہترین پارکنگ دستیاب ہے. تو میری یہ تاجروں سے, دکانداروں سے ریکویسٹ ہے, بارہا یہی بتایا گیا کہ آپ اپنی گاڑیاں اپنی, جو ان کی اپنی ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ان کا سٹاف ہے, مطلب ایک دکاندار ہے, اس کے سیل مین 10 سیل مین ہیں. جب وہ بازار میں صبح شاپنگ, لوگوں نے بعد میں آنا, ان سب کی گاڑیاں وہاں پہ پارک ہوئی ہوتی ہیں, اور جو آپ کی پبلک ہے ان کے لیے آپ نے جگہ نہیں چھوڑی. تو یہ چیزیں ان سے متعدد بار ہوا ہے, ان کو سمجھایا ہے. ابھی ہم نے تقریباً تمام بازاروں میں 2 لین وہ ان سے ہم نے خالی کروائی ہوئی ہیں. وہاں پہ لفٹر چلتے ہیں, وہاں پہ کوئی بندہ, بالکل بازار کو ہم بند نہیں ہونے دیتے. وہاں پہ اگر کوئی بائک کھڑی کرے, گاڑی کھڑے, ہم لفٹ کر لیتے ہیں. تو یہ تاجر, جتنی بڑا یہ تاجر تنظیمیں ہیں, یہ بالکل اپنی دکانوں کی اپنی تجاوزات نہ کریں, اپنی حدود کے اندر رہیں, تو ان کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا. دیکھیں جب آپ بازار میں کوئی بندہ کہتا ہے وہاں سے تو گزرا نہیں جاتا, تو پھر یقیناً کوئی لوگ ان کی طرف گاہک آتا بھی نہیں ہے. تو اس چیز کو وہ بھی سمجھتے ہیں, لیکن ایک عادت ہے یا ایک دیکھا دیکھی ہے کہ میرے ساتھ والے نے سامان بائی رکھا تو میں کیوں نہ رکھوں. یہ بڑا ایک ہمارے کلچر ڈیولپ بات کر رہے ہیں. ایک سب سے بڑا ایشو فیصل آباد میں پچھلے تقریباً کئی سالوں سے, ہمارے 20 سال سے آلموسٹ پارکنگ پلازا کی تعمیر جاری ہے. ہماری یہ اسٹریٹ لائف بلڈنگ ہے. جی بالکل بالکل آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. 20 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک اس کی بیسمنٹ مکمل نہیں ہو سکی. کیا یہ تصور کیا جائے کہ اگلی 3 صدیوں میں یہ مکمل ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ جو پارکنگ انہوں نے کمیٹی, ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے, وہاں پہ ان کی آمدن کے حساب سے انہوں نے کوئی کرنا تھا کمیٹی, یا ان کا بجٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا, اس لیے وہ زیر تمیل ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کی گراؤنڈ فلور نہیں, اس کے 2 فلور چلے ہیں. یہ اب ہم نے سٹارٹ کیا ہوا, وہاں پہ 2 فلور پہ پارکنگ کمپنی کی طرف سے پارکنگ کروائی جا رہی ہے, لیکن اس میں ابھی بھی بڑی گنجائش ہے. اگر موٹر سائیکلیں چاہیں وہاں پہ کھڑی کی جا سکتی ہیں. تو یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ اس کو جلد بنائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کو جو بھی اس کا کوئی فنڈز کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے, اور پلازا لازمی ہونا چاہیے. آپ کے ریکس روڈ پہ آپ دیکھیں یہ کارنر پہ ایک پارکنگ پلازا بنا ہوا ہے, وہ بھی زیر تعمیر ہے, وہ بھی نہیں بن رہا. تو جب تک آپ پارکنگ پلازے نہیں دیں گے تو سڑکوں پہ اسی طرح رش رہے گا. جب تک آپ پارکنگ کے مسائل حل نہیں کریں گے تو آپ کو روڈ پہ اسی طرح ٹریفک پرابلم فیس کرنی پڑے گی. چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ان کی ذاتی زندگی اور باقی جو ایشوز ہیں شہر کے, اس کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. مقصود احمد لون صاحب, آپ بات کر رہے تھے پارکنگ کی, باقی دیگر مسائل کی. آپ کے سیف سٹی کے حوالے سے یہاں پہ
کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ابھی تک ہمیں انیشیٹو نظر نہیں آ رہا. یہ جو کیمراز ہیں وہ ابھی تک غیر فعال ہیں. بہت سارے چوک جو ہے وہاں پر جو ایک قسم کے سگنلز ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے. اس کے حوالے سے کیا کیا؟ جی بالکل سیف سٹی بہت ضرورت ہے اس شہر کے لیے, اور اس پہ بہت جلدی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے کیونکہ ابھی رکا نہیں ہے. کچھ مشینری جو کہ امپورٹ کرنی تھی وہ پائپ لائن میں ہے, جو ہی وہ انسٹال ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا یہ سیف سٹی 100% ورکنگ میں آ جائے گا. ابھی اس پہ جلد اور یہ نہیں ہے کہ سست روی ہے یا کام بند ہو گیا, کام جاری ہے. سیف سٹی کے کیمرے بھی لگ رہے ہیں, ان کے کھمبے وغیرہ بھی لگ گئے ہیں اور اس پہ کام جاری ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو امپورٹ کہہ لیں جو انہوں نے مشینری کی ہے جس نے اس نظام کو سارے کو رن کرنا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہو گیا ہے, وہ جلد ہو جائے گا. تو یہ تو کوئی اتھارٹی آپ کو ٹائم پرفیکٹ بتا سکتی ہے, لیکن میرے لیے یہ بات ہے کہ یہ بڑی تیزی پہ اس پہ کام ہو رہا ہے, جاری ہے. جو سگنلز خراب ہے کئی چوکوں میں نہیں جی, یہ آپ کو میں کلیئر کر دوں جی. فیصل آباد میں 26 سگنل ہیں, 26 کے 26 سگنل آپ کے میرے پاس ڈیلی اس کی رپورٹ آتی ہے. ہمارا ایک وارڈن جو کہ باقاعدہ جس کی ڈیوٹی ہی سگنل پہ ہے, ہم نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کے تمام سگنل ڈیجیٹل کر دیے ہیں, ان پہ ٹائمر لگوا دیے ہیں. اب آپ کے تمام فعال ہیں, تمام کام کر رہے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جیسے ایک دو دفعہ جناب کلب چوک ہے وہاں سے وہ رات کے ٹائم کسی نے نشئی نے وہ اس کی جو کہہ رہے ہیں مشینری وغیرہ وہ تاریں کاٹ دیں, جس کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہے. لیکن تمام 26 کے 26 وقت فعال ہے, تمام کے تمام کام کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل ہو چکے ہیں اور باقاعدہ ٹائمر لگے ہوئے ہیں. ایک اور چیز ہے جہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ٹریفک وارڈن کھڑا ہے, ایک قسم کا اپنے ہاتھ سے ایک قسم کا ٹریفک کو ریگولیٹ کر رہا ہے اور سگنلز بند ہیں, وہاں پر ٹریفک چوک ہو جاتی ہے بالکل ایک رش کی. لیکن جہاں پر سگنل چل رہے ہیں وہاں پہ بالکل فلوئنسی بالکل آرام سے چل رہا ہے. اور ایک چیز اور, جب سگنل بند ہو رہا ہوتا ہے اس کے باوجود ٹریفک چل رہی ہے تو آپ کے جو وارڈنز ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ایک المیہ بہت زیادہ کہ بالکل اس پہ آج کل ہم نے یہی کر رہے ہیں کہ جو بھی سگنل جمپ کرے گا اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ موٹر سائیکل سوار اکثر شارع بند بھی ہوتا ہے تو وہ چوک کراس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بہت خطرناک ہے, وہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ شارع اب آپ کے بالکل تمام ایکٹیو ہیں. کبھی کبھی کوئی خرابی کی وجہ سے بند ہوگا, ادروائز نہیں. تو اس کے باوجود وہاں پہ ٹریفک وارڈن کی ڈیوٹی ہوتی ہے. جو بڑے چوک ہے وہاں پہ 3 یا 4 لوگ موجود ہوتے ہیں. اگر کوئی وارڈن کوئی سستی یا لاپرواہی کرے گا تو چوک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ دوران ڈیوٹی کوئی بھی وارڈن ایک سائڈ پہ کھڑا ہے اور ٹریفک پھنسی ہوگی. ٹریفک کا مسئلہ وارڈن موجود ہو تو نہیں ہوتا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی وارڈن وہاں سے غیر حاضر ہوتا ہے. وہاں ایک ہمارا سسٹم ہے, ہماری ایک ویجیلنس ٹیم ہے, وہ چیک کرتی ہے, ہمارے افسران سپروائز کرتے ہیں. ڈی ایس پی, میرے ہر سرکل کا ایک انچارج ڈی ایس پی ہے, اس کے ساتھ اس کے پھر 4 5 سیکٹر کے اس کے انڈر کام کرتے ہیں. تو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. اور پروفیشنل آپ کے یہاں پہ اسٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے. بالکل ہے. اسٹاف آپ کو ٹریفک اہلکاران درکار ہیں کہ آپ اس شہر کے نظام کو ٹریفک کو بہتر کر سکیں. دیکھیں یہ فیصل آباد بڑا اسٹیشن ہے, یہاں پہ 1200 کی نفری ہے ٹوٹل, جس میں سے تقریباً میری جو ٹریننگ پہ رہتی ہے 200-250 بندہ ٹریننگ پہ رہتا ہے. وارڈن کبھی ٹریننگ پہ چلے جاتے ہیں, کبھی ہمارے انسپیکٹر چلے جاتے ہیں, کبھی ہمارے کانسٹیبلی ٹریننگ پہ چلے جاتی ہے. تو جب آپ کے اسٹاف میں کمی آتی ہے تو پھر وہاں پہ کچھ پوائنٹس ہمیں خالی چھوڑنے پڑ جاتے ہیں, کچھ یو ٹرن ہمیں وہاں پہ ڈیوٹی نہیں ہوتی. تو یہ مسائل ہیں. تو ڈیفینیٹلی ٹریننگ ابھی شکر اللہ کا کہ 237 لوگ ابھی اپوائنٹمنٹ ہوئے ہیں اس ماہ, تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے تو اور کتنا پھر ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں کم از کم یہاں پہ 400-500 کی نفری لازمی ہونی چاہیے, مزید ہونی چاہیے, کیونکہ اتنا زیادہ شہر میں یو ٹرن بہت زیادہ ہے. ہر یو ٹرن پہ دیکھیں جہاں پہ رش ہوتا ہے مختلف چوک میں 4 لوگوں کی نفری ہونی چاہیے تاکہ وہ چوک کو پراپر طریقے سے چلا سکیں. پھر آپ دیکھیں مختلف روڈز کے اوپر رانگ چنچی کے رکشے بن جاتے ہیں, اڈے بن جاتے ہیں, کوئی اسٹاپ نہیں ہے, کوئی ان کا کوئی مقرر ضلعی انتظامیہ کو کرنا چاہیے کہ یہ یہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اسٹاپ کوئی نہیں ہے, جہاں دل کرتا ہے وہ کھڑی کر لیتے ہیں. کوئی ان کا میکانزم نہیں ہے, کوئی ان کا کہہ لیں کہ قانونی کارروائی ان کے اوپر موٹر سائیکل کا چلان ہوتا ہے اور یہ پی ایس وی سواریاں 6 بٹھا کے چلا رہے ہیں. تو یہ بہت ایک ہے. تو یہ بالکل ابھی اس پہ گورنمنٹ نے توجہ دی ہے اور ابھی یہ تمام رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ رجسٹرڈ ہو جائیں گے اور آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ بھی گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے فیصل آباد میں, اس سے بہت نظام بہتر ہو جائے گا. اور کم از کم یہ جو لوگ بازاروں میں ہمارے 8 بازار ہے, اس میں جو صبح سارے لوگ آتے ہیں
موٹر سائیکلوں پہ اپنے ہر بندے کی سواری بھی ہوتی ہے, اس میں بھی کمی آئے گی اور پارکنگ کے مسائل بھی حل ہوں گے. پبلک ٹرانسپورٹ انشاءاللہ جلد چلنے والی ہے. جلد چلنے والی سٹی فیصل آباد. مقصود احمد لون نے ایک بڑا کامیاب ایک لمبا ایک سفر گزارا ہے سروس میں. یہ اتنی بڑی کامیابی اس کے پیچھے راز کیا ہے اور کہاں سے آپ نے شروعات کی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, خوف خدا دل میں ہونا چاہیے اور نیک نیتی. جب تک آپ کی نیت نہیں نہ ہوگی کہ آپ کسی کام میں بہتری لائیں تو کبھی بندہ کامیاب نہیں ہوتا. دیکھیں میں یہاں پہ فیصل آباد جب تعینات ہوا, میرے پہلے بھی ہسٹری ہے, میں جس سٹی میں بھی رہا ہوں وہاں پہ میرا کام بولتا ہے, وہاں پہ میری کارروائی بولتی ہے. آپ میرے پاس تشریف لائیں, جناب آئی جی صاحب, جناب آر پی او صاحب, جناب سی پی او صاحب, جتنے میرے سینئر افسران ہیں, انہوں نے ایک سال میں جو بھی میں نے کام کیے ہیں میری کارکردگی کی بنیاد پہ مجھے اپریسیشن لیٹرز دیے ہیں. جناب آئی جی صاحب کی طرف سے مجھے 3 اپریسیشن لیٹر ملے ہیں, جناب آر پی او صاحب کی طرف سے مجھے 2 ملے ہیں, سی پی او صاحبان کی طرف سے مل چکے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو کام آپ کرتے ہیں وہ نظر آتا ہے. باقی یہی ٹریفک کے نظام میں بہتری اس کی پوری کوشش ہے, لیکن اس میں مجھے عوام کا تعاون بڑا ضروری ہے. دیکھیے ہم جتنی مطلب کمپین چلانے, کمپین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو آگاہ کر دیں. آگاہ تو ہم نے آپ کو کر دیا کہ ہیلمٹ پہنیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو عوام سڑکوں پہ آتی ہے, جو ڈرائیور ہیں, جو گاڑیاں چلاتے ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, اب ان کی ذمہ داری ہے کہ موٹر سائیکل سوار جب بھی سڑک پہ آئے گا تو وہ ہیلمٹ پہنے گا, سڑک کے بائیں طرف چلائے گا تو وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوگا. اب دیکھیں جتنے زیادہ آپ 112 سے فگر لے لیں کہ جتنے زیادہ حادثے ہو رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ انوالو موٹر سائیکل سوار ہیں, اور وہ اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں ہے کہ موٹر سائیکل سوار نے ہمیشہ سڑک کے بائیں طرف رہنا ہے. اب آپ کو کون سی ہم کریں کہ آپ نے صرف بائیں چلنا ہے؟ ہم نے بتا دیا, اویئرنیس ہو گئی, سب کو بتا دیا. آپ کو پورے شہر میں اس کے نظر آ رہی ہیں, فلیکسیں لگی ہوئی ہیں, سوشل میڈیا سے ہم نے بتا دیا, لیکن کوئی بندہ بھی عمل کچھ اچھے ذمہ دار شہری بھی کر رہے, لیکن زیادہ تعداد عمل ابھی بھی نہیں کر رہی. تو پھر لازمی کر ان کے خلاف کارروائی قانونی کی جا رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ ویلکم بیک ناظرین. اچھا مقصود لون صاحب, ایک چیز اور, تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا ضلع شہر کون سا ایسا علاقہ کون سا؟ یہ میں گجرانوالہ سے ہوں اور میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے, تو ساری تعلیم میری گجرانوالہ کی ہے. ابتدائی ڈیوٹی بھی سب ٹریفک سے سٹارٹ کیا تھا 1989 میں, اور اس کے بعد پھر میں نے اینٹی کرپشن میں زیادہ سروس کی ہے. پھر میں ایس ٹی پی او, انویسٹیگیشن, سی آئی اے, مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی کی. اور پھر میں نے موٹر وے جب سٹارٹ ہوا تھا 97-8 میں نے وہ بھی سٹارٹ میں سب سے پہلے پائنیئر ایز اے موٹر وے آفیسر بھی کیا ہوا تھا. اچھا, بڑا جسے کہتے ہیں کہ ہیکٹک قسم کا کیریئر ہے آپ کا. کیا موسیقی سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں؟ جی بالکل, میوزک جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں فارغ ٹائم تو سنتے ہیں. کس کو سنتے ہیں؟ زیادہ میں جی قوالیاں پسند کرتا ہوں. اچھا, نصرت فتح علی, راحت فتح علی, یہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے. کوئی ایسا گانا جو آپ کو ایسی کوالٹی پسند ہو؟ آج تارے ہم بڑی پسند ہے. اسپریچول زیادہ سنتے ہیں؟ اسپریچول سنتے ہیں. زندگی میں کبھی محبت نہیں کی یا اس چیز سے نابلد رہے یا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. جب دیکھیں انسان اور زندگی میں ہر طرح کے مراحل آتے ہیں, لیکن محبت کرنے کا ٹائم پولیس والوں کو بازارہ کم ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں اپنی کام سے محبت ہونی چاہیے, اپنی جاب سے اپنی سنسیئر اور ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. دیکھیں ہم جس علاقے میں جہاں بھی ڈیوٹی کرتے ہیں ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ لوگوں کی کہہ لیں کہ ایک آئیڈیل ہوتے ہیں, یہ میرا آفیسر ہے, یہ ہمارے لیے ہمارے جتنے مسئلے مسائل ذمہ داری جس فیلڈ میں بھی آپ شعر و شاعری سے نہیں کبھی نہیں. ایسے شعر و شاعری کوئی شعر نہیں آتا؟ کبھی نہیں. شعر و شاعری. بچے کتنے ہیں؟ آج میرے 2 بیٹے ہیں. اچھا, کیا کرتے ہیں؟ بڑا بیٹا بزنس کر رہا ہے جی, چھوٹا بیٹا جو ہے وہ پڑھ رہا ہے بی ایس سائیکالوجی کا. شادی یہ بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی اور ماشاءاللہ میری 2 پوتیاں, ایک پوتا. اچھا ماشاءاللہ, بالکل شکر, ماشاءاللہ بڑی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے پچھلے 1 سال سے فیصل آباد میں دیکھیں, میں دیکھتا ہوں یہاں پہ ہمارا یہ جو جہاں سے آپ آئے ہیں یہ جھال, یہ ایسا ایک قسم کا بڑی بری ٹریفک تھی. اور پچھلی 2 عیدیں میں بلکہ یہ میں ناظرین کے سامنے اس کی تعریف بھی کرنا چاہوں گا کہ 2 عیدیں میں نے اس جھال جیسا پرسکون ایک قسم کا ایریا نہیں دیکھا. پورے شہر میں
آپ نے بڑا اچھا اس کے اوپر کام کیا. اور بھی ایک قسم کا عید کے موقع پر کیونکہ اکثر ٹریفک چوک ہو جاتی تھی, اس کے اوپر آپ نے اچھا کام کیا. دیکھیے بہت شکریہ آپ کا. میں پروگرام میں بھی اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے, بہت سے لوگوں نے آ کے بھی کہا اور میسیج وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں. بیسکلی پورے رمضان میں آپ یقین کر لیں, بلیو کر لیں, ہمارا یہ شروع میں ہم نے سب سے ایک میٹنگ کی اور میں نے تمام ٹریفک وارڈن کی جو ڈیوٹی لگائی کہ ہم نے اپنی عوام کو یہ سہولت پیدا کرنی ہے. ہم نے لوگوں کے روزوں کو گھروں میں جا کے کھولنے کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا کرنی ہیں. آپ بلیو کریں جی پورے رمضان میں 350 قریب نفری آپ کی مختلف چوکوں پہ روڈ پہ ڈیوٹی کرتے ہوئے نظر آئی ہوگی. میں نے اپنے تمام ٹریفک اکثر وہ روزی افطار کرتے ہیں. جی بالکل, ہم نے ان کے لیے باقاعدہ اپنے سرکاری طور پہ ان پہ افطاری کا بندوبست کیا اور جتنے میرے وارڈز ہیں ان کو افطاری موقع پہ ان کے فیلڈ پہ پوائنٹ پہ جا کے کروائی گئی تاکہ پبلک جو ہے وہ ایزیلی اپنی منزل مقصود پہ اپنی منزل یعنی اپنے گھروں میں جا سکے اور اپنی فیملی کے ساتھ افطاری کر سکے. تو میں بالکل اپنی ٹیم کا, اپنے ڈی ایس پی صاحبان کا, اپنے وارڈنز کا, جنہوں نے پورے رمضان میں بہت محنت کی, خاص طور پہ جو عید کے قریبی دن ہوتے ہیں 10 دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے. یہ ریکس روڈ بہت زیادہ رش ہوا تھا. لاسٹ ایئر تھی میں جب یہاں پہ آیا تو اس کا 9 رمضان تھی لاسٹ ایئر. 9ویں روزے کو میں نے سٹارٹ کیا تھا فیصل آباد, تو ہم نے پہلے دن سے ہی ڈائیورشن پلان بنا لیا کہ یہ جو مین ریکس روڈ ہے اس کو ہم ڈائیورٹ کریں گے ٹریفک کو سمندری روڈ کی طرف سے, اور پھر وہ آگے سے جو روڈ ہے ہمارا فوڈ روڈ اس سے ٹریفک ڈائیورٹ کی گئی. اور بلیو کریں آپ کا اتنا اچھا ایکسپیرینس رہا لاسٹ ایئر بھی اور اس سال تو اس سے بھی اچھا ہوگا. تو یہ جی بالکل پلاننگ کی گئی تھی, ٹریفک پلان مرتب کیا گیا تھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بھی بتایا گیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا رہا جی, رمضان بڑا اچھا خیریت سے گزرا. اور 1 ویلی کی آپ دیکھ رہے ایک بھی کوئی اس طرح کی اللہ معاف کرے کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. یہ بھی عوام نے بڑا تعاون کیا. ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے, اخبارات, لوگوں کے ذریعے یہ بات بھی لوگوں کو, نوجوانوں کو بتائی تھی کہ آپ نے عید کی خوشیوں میں کسی طرح کے فیل کا حصہ نہیں بننا, اجتناب کرنا, 1 ویلنگ نہیں کرنی. تو اللہ کا شکر ہے عوام نے بڑا تعاون کیا. دیکھیں کوئی بھی ٹریفک کا نظام ہے, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک عوام تعاون نہیں کرے گی. اب آپ دیکھیں ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے موٹر سائیکل پہ, جبکہ اس کو پتہ ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر میں جاؤں گا تو میرا چالان ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ میں حادثے کا شکار ہو جاؤں گا تو میری معذوری یا کسی قسم کا میری لائف کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. ہر بندے کو پتہ ہے, لیکن بس جیسے ایک عادت, روٹین, دیکھا دیکھی, لائی لگ, ہر بندہ کہہ رہا ہے جو اس نے نہیں پہنا میں کیوں پہنوں. تو بھائی زندگی تو آپ کی ہے, اتنی قیمتی زندگی کس کی ہے؟ آپ کی. آپ کی زندگی کے ساتھ کتنی قیمتی آپ کا پورا خاندان آپ کا, یعنی کہ اس سے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو پورا خاندان ڈسٹرب ہو جائے, سفر کرے گا. اچھا ایک چیز اور آخر میں پروگرام کی, آپ کی لائسنسی کی ایز کے حوالے سے, لائسنسی کے حوالے سے کیا اللہ کا شکر ہے کہ آئی جی صاحب پنجاب کے ماشاءاللہ 1 سال سے جو بہت سارے ایشوز ہیں, اتنی تبدیلی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ وہاں میں سنی سنائی باتیں ہیں, پلیز آپ پراپوگنڈا سنی سنائی باتوں کو چھوڑ دیں. میرا دفتر ہر وقت کھلا ہے, 24/7 سروس ہے لائسنس کے لیے. جس شخص کو گاڑی چلانی نہیں آتی ہے, ہمارے ڈرائیونگ اسکول فیصل آباد میں نے 3 ڈرائیونگ اسکول بنا دیے ہیں. آپ میرے اسکول میں آئیں, وہاں پہ ماشاءاللہ خواتین بھی آ رہی ہیں, مرد حضرات بھی آئیں, اپنے بچوں کو بھیجیں. دیکھیں جب آپ دنیا میں کوئی بھی آپ نے امتحان دینا ہو آپ کو تیاری کرنی چاہیے. جب آپ کسی امتحان کی تیاری نہیں کریں گے, کہ دیکھیں یہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے. اب آپ نے اس کی تیاری نہیں کی ہوتی اور آپ فیل ہو جاتے ہیں, پھر آپ سارے ڈھونڈتے ہیں, سفارشیں ڈھونڈتے ہیں. کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے ڈرائیونگ اسکول میں آئے, ہم آپ کو ڈرائیونگ سکھائیں گے بھی, اور آپ انشاءاللہ پرفیکٹ طریقے سے کامیاب ہونے کے بعد آپ کو ڈرائیونگ لائسنس بھی دیں گے. اور انشاءاللہ جو ہمارے ڈرائیونگ اسکول میں بڑی محنت کی جا رہی ہے پبلک کو کہ وہ اسکول میں باقاعدہ سیکھ کے گاڑی چلائیں. جب آپ سیکھ کے گاڑی روڈ کے اوپر لائیں گے تو آپ میں اور دوسرے عام ڈرائیور میں فرق نظر آئے گا. آپ تمام ٹریفک قوانین پہ عمل کریں گے اور ٹریفک قوانین پہ عمل کرتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی جانوں کو بچائیں گے. تو میرا یہ پیغام ہے, میرا یہ تمام شہریوں سے ریکویسٹ ہے, خدا را ٹریفک قوانین پہ عمل کریں. یہ قوانین آپ کے لیے بنائے گے, آپ کی جانوں کو بچانے کے لیے, آپ کے پیاروں کی جانوں کو بچانے کے لیے. جتنے قوانین ہیں آپ لوگوں کے لیے, اس پہ عمل کریں اور پلیز ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں. ناظرین کیسی بات ہے کہ سب سے بڑا, دیکھیں ہم بڑی تنقید کرتے ہیں کہ ٹریفک کا نظام بہتر نہیں ہے, ٹریفک کے وارڈز ڈیوٹی صحیح سر انجام نہیں دیتے, لیکن ان سب کے باوجود ہم اپنے اوپر غور نہیں کرتے. جب تک عوام بہتر نہیں ہوگی, عوام کا تعاون نہیں ہوگا, کتنا بڑے سے بڑا کارکردگی رکھنا. دیکھیں مقصود احمد لون صاحب
ایک بہت واسٹ ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور جب سے فیصل آباد میں آئے ہیں فیصل آباد کی ٹریفک کو انہوں نے بہت حد تک بہتر کیا ہے. گھنٹہ گھر جیسے گنجان آباد علاقے کو انہوں نے ایک قسم کا بہت حد تک جو ہے وہ ایک قسم کا ٹریفک کے ایک قسم کے جھنجٹ سے آزاد کیا ہے. اب بھی بہت سارا کام باقی ہے. ان کا 3 سال کا پلان ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اپنی اسی ٹینیور میں جو ہے مکمل کریں اور فیصل آباد جو ہے وہ ایک قسم کا ایک جس طرح پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے کہ ٹریفک کا نظام بھی یہاں پر جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اس کے لیے پھر بھی میں کہوں گا کہ جب تک شہریوں کا تعاون نہیں ہوگا, آپ عوام ان سے تعاون نہیں کریں گے, تب تک کوئی بھی سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.